जी, तो अगर स्क्रीन शेयर की जाए तो आ जाएगा। मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंसान और उसका एनवायरनमेंट। तो ये शेयर हो रहा है, ये है 8 एनर्जी सोर्सेस। एनर्जी हासिल करने के 8 तरीके। इसके लिए आपको एक ये बात बतानी है मैंने पहले तो, व्हाइट बोर्ड से के इस्तेमाल से हम कहते हैं कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फैराडे, और उसने जो है इलेक्ट्रोलिसिस के लॉज बनाए हैं, इसको कहते हैं लॉज ऑफ फैराडेज। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े होंगे शायद आपने। ऐसे ही एक साइंटिस्ट था, उसने अचानक जो है वो इजाद कर लिया जनरेटर। ये जनरेटर कैसे बनता है, ठीक है या नहीं? तो माहीन जो है उनका कैमरा खुला हुआ है। जी, तो बात हो रही थी किस चीज़ की। कहते हैं कि एक कॉइल थी एक साइंटिस्ट के पास मौजूद, और उसे उसने ज्वाइन किया हुआ था एक गैल्वेनोमीटर के साथ। और ये सारा सेटअप उसने ज़मीन पर रखा हुआ था। तो उसे ज़रूरत पड़ी एक मैग्नेट की। उसने अपने फाइल को मूव किया, तो उसने ये देखा कि मैग्नेट गिरा और यहाँ से गुजरा। तो उसने देखा डिफ्लेक्शन हुआ इस गैल्वेनोमीटर में। उसने कहा भाई ये क्या हुआ। बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे हुआ, कहाँ से बिजली आ गई एकदम से। तो फिर उसने इत्तेफाक से दोबारा ज़रूरत पड़ी, फिर उसने इन सारी चीज़ों का सेटअप किया, फिर उसके बाद उसने फाइल को मूव किया, फिर ये मैग्नेट गिरा, तो उसे पता चला ओ ये मैग्नेट की वजह से हो रहा है। तो उसने ये मालूम किया, ये जो मैग्नेट है इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर किसी कॉइल से, ये बाकायदा ये कॉइल है, इससे मैग्नेट को गुजारा जाए तो बिजली तैयार होती है। और बिजली ज़्यादा तैयार हो सकती है, मैग्नेट जितना बड़ा कर देंगे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। कॉइल्स जो हैं वो जितने ज़्यादा बढ़ा देंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। और इस तरीके से वायर की जो थिकनेस है इससे भी इफेक्ट होता है। ये आपने शायद कभी पढ़ा हो। तो हमने कहा, जिसने सबसे पहला जनरेटर बनाया, उसने कहा कि भई ये तो अगर मैं हाथ से इसको चलाता रहूँ, इसलिए कि इसको चलाना ज़रूरी है, बार-बार इसको चलाते रहो, मूव करते रहें कि हाथ थक जाएगा। उन्होंने क्या किया, एक पंखा बनाया। इस पंखे को टरबाइन कहते हैं, टरबाइन। इस पंखे को क्या कहते हैं? टरबाइन। अब इस टरबाइन को चलाते हैं, और इस टरबाइन को चलाने के 8 तरीके हैं। यानी बिजली तैयार करने के 8 वेज़ हैं। देयर आर 8 वेज जिससे हम बिजली तैयार कर सकते हैं। उसमें बस ये टरबाइन चलानी है, ये पंखा चलाना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक तरीका होता है कि आपको पता है पानी से बिजली बनती है। उसमें क्या किया जाता है कि ऊपर से पानी गिराते हैं, दरिया का पानी। पहले दरिया के पानी को ऊंचाई पे ले जाके जमा कर लेते हैं, फिर ऊपर से बहुत पानी गिराते हैं। इस तरीके से पानी गिरता है, तो ये टरबाइन ऐसे गोल गोल चलता है। तो जैसे ही पानी इसके ऊपर गिरेगा टरबाइन गोल गोल चलेगा, जब वो गोल गोल चलेगा तो मैग्नेट हिलेगा, मैग्नेट हिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। अब केईएससी शायद आपको पता हो कि वो कैसे बिजली तैयार करती है। क्या किसी को पता है कि केईएससी कैसे बिजली तैयार करती है? केईएससी का जो तरीकेकार है वो दरअसल डिफरेंट है।
وہ ہم گیس سے بجلی تیار کرتے ہیں. گیس یس. تو گیس میں کیا کرتے ہیں کہ گیس کو ڈائریکٹ استعمال نہیں کرتے, ایک بڑا سا کنٹینر لیتے ہیں. یہ ایک بڑا سا کنٹینر ہے, اس کنٹینر کو ہم بوائلر کہتے ہیں. بوائلر, اسے ہم بوائلر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہم پانی کو بوائل کریں گے. اب دراصل یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے سعودی عرب میں بجلی کیسے تیار ہوتی ہے. سعودی عرب میں پیٹرول کو جلاتے ہیں, اس لیے کہ وہاں پہ پیٹرول بہت سستا ہے, پیٹرول ان کے پاس نکلتا ہے تو وہ پیٹرول کو جلاتے ہیں. جب پیٹرول جلتا ہے تو یہ پانی گرم ہوتا ہے, پانی گرم ہوگا تو بھاپ بنے گی یعنی اسٹیم. اسٹیم جب تیزی سے جائے گی تو یہ ٹربائن گھومے گا, ٹربائن گھومے گا تو میگنیٹ ہلے گا, میگنیٹ موو کرے گا, بجلی تیار ہوگی. یہ ایک طریقہ ہے. کہ یہ سی دوسرا طریقہ استعمال کرتا ہے, وہ گیس کو استعمال کرتا ہے. ہمارے یہاں جو نیچرل گیس ہے وہ جلاتے ہیں, بوائلر کا پانی گرم ہوتا ہے, اسٹیم بنتی ہے, ٹربائن چلتے ہیں, بجلی تیار ہوتی ہے. یہ کام ایسے بھی کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ کہ اگر ہم یہ بھی کام, زمین ہے نا, زمین اس کی بھی ہیٹ ہے, زمین میں بہت زیادہ ہیٹ ہے, شاید آپ کو پتا ہو زمین میں بہت زیادہ ہیٹ ہے. تو زمین کی جو ہیٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں کس چیز کے لیے, زمین کی ہیٹ جس کو کہتے ہیں جیو تھرمل. زمین کا جو سینٹر ہوتا ہے اس کو کور کہتے ہیں, یہ کور, اور اس کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے. یس دیکھیں سر. آپ کو شاید پتا ہو کہ دنیا ایسی بالکل گول نہیں ہے, بلکہ وہ ایسی ایک کی شیپ کی ہے اس طرح سے. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں سے کور بہت قریب ہے, یعنی کور جو ہے یعنی سینٹر بہت قریب ہے, تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑی بڑی سی سرنگیں کھود لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے اندر پانی کے کنٹینر یس. یعنی یہی بوائلر والے پانی کے کنٹینر رکھ دیتے ہیں. جب ہیٹ ہوتی ہے زمین کی, اس سے اسٹیم بنتا ہے, اسٹیم سے ٹربائن چلتے ہیں, ٹربائن سے الیکٹرسٹی بنتی ہے. یہ کام جو ہوتا ہے وہ سمندر سے بھی لیا جاتا ہے. سمندر میں ایک بہت بڑا سا پائپ لیا جاتا ہے اور اس کے فین بنا لیے جاتے ہیں ایسے کر کے, فین, یہ فین. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ سمندر کا پانی ہوتا ہے تو یہ فین چلتے ہیں ایسے گول, درمیان میں میگنیٹ ہے اس کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ جیسے آپ نے اردو میں محاورہ سنا ہوگا, کہتے ہیں کہ اگر خربوزہ جو ہے اس پہ چھری گرے, یہ چھری پہ خربوزہ, دونوں صورتوں میں کٹنا خربوزے کو ہی ہوتا ہے. یہاں پر بھی ایسی ہے کہ چاہے ہم کوئل گھمائیں یا میگنیٹ گھمائیں, جو کوئل ہوتی ہے, کوئل پوری کوئل کر کے اس کو فین بنا لیتے ہیں. فین بنانے کے بعد جب پانی آتا ہے, پانی سے یہ گھومتا ہے, اور یہ گھومنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بجلی تیار ہوتی ہے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فین یوں بھی گھومتے ہیں, کبھی یہ یوں آ جاتا ہے, کبھی یہ یوں ہوتا ہے, کبھی سمندر کی لہر اس طرف واپس جا رہی ہوتی ہے تو یہ یوں گھوم جاتے ہیں, لہر دوبارہ جاتی ہے تو یہ یوں گھومتے ہیں, تو اس طریقے سے یہ گھومتے ہی رہتے ہیں, اور گھومنے رہنے کی وجہ سے بجلی تیار ہوتی ہے. تو دراصل کہتے ہیں کہ 8 طریقے ہیں بجلی تیار کرنے کے. یہ پانی کے بوائل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے سولر انرجی. سولر کا مطلب ہوتا ہے سورج کی شعائیں. تو سورج کی شعاع میں یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں, یہ ایک آئینہ لگاتے ہیں, سورج کی روشنی یوں آتی ہے اور یوں ریفلیکٹ ہو کر اس بوائلر پر آتی ہے. یہ بوائلر گرم ہو جاتا ہے, گرم ہونے سے پانی کا اسٹیم بن جاتا ہے, اسٹیم سے ٹربائن چلتے ہیں, ٹربائن سے بجلی تیار ہوتی ہے. تو یہ دراصل کہتے ہیں کہ اس ٹربائن کو چلانے کے 8 طریقے ہیں. ہالینڈ میں یہ کام جو ہے وہ ہوا سے لیا جاتا ہے, وہاں پہ ہوا بہت چلتی ہے, اس وجہ سے ہم پانی کی چکی بناتے ہیں, ایئر کی چکی, جس کو کہتے ہیں پنچکی. نام سنیں؟ یس سر, سنا. اس طریقے سے اس میں پنکھا چلتا ہے, سر. اس میں اس طرح سے ایسے. یہ ونڈ ملس. یہ دراصل کہتے ہیں کہ ہاں کراچی میں بھی ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ ایسے پنکھے لگے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر ایک لمبا سا پائپ ہوتا ہے, اس پائپ میں درمیان میں ایک ڈوری ہوتی ہے, اس طرح سے ڈوری, اور اس ڈوری کے ساتھ میگنیٹ لگا ہوتا ہے. جب یہ پنکھا گول ایسے چلتا ہے تو یہ ڈوری اوپر اس کے اوپر لپٹتی رہتی ہے, جیسے لپٹتی رہتی ہے تو میگنیٹ موو کرتا ہے, اور میگنیٹ موو کرنے سے الیکٹریسٹی تیار ہوتی ہے. تو یہ دراصل کہتے ہیں مختلف طریقے ہیں
اس کو ایئر مل کہتے ہیں. ایئر انگلش میں کہتے ہیں ایئر مل، اردو میں کہتے ہیں پن چکی. ایئر مل جیسے اسٹیل مل ہے، ایسے ایئر مل یعنی ہوا کی مل، مل یعنی چکی. تو یہ 8 طریقے ہیں جس سے بجلی تیار کی جاتی ہے. ایک جو ہے جو سب سے سستا پاکستان کے لحاظ سے سورس ہے وہ ہے نیوکلیئر انرجی. کہ نیوکلیئر انرجی میں جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں یورینیم 235 والا. وہ جو یورینیم ہے اس سے ایٹامک ریئیکشن ہوتے ہیں، چین ریئیکشن، اور اس چین ریئیکشن سے پھر یہ ٹربائن چلتا، پانی بوائل ہوتا ہے، اس سے اسٹیم بنتی ہے، اسٹیم بننے سے ٹربائن چلتے ہیں، ٹربائن سے الیکٹرسٹی ہوتی ہے. تو یہ طریقے ہیں کیا کرنے کے، بجلی تیار کرنے کے. اور ان کو ہم کہتے ہیں 8 انرجی ریسورسز، جو ہمارے کورس کا پارٹ بھی ہے. انرجی ریسورسز اس میں ہم نے یاد کیا کرنا ہوگا، یہ ہیں 8 انرجی ریسورسز. اگر اسکرین شیئر ہو رہی ہو تو لکھیں ہوئے 8 انرجی سورسز. پہلے کا نام ہے فاسل فیول. کون سا فیول؟ فاسل فیول. دوسرا ہے نیوکلیئر انرجی. تیسرا ہے جیو تھرمل انرجی. جیو یعنی زمین کی، اور تھرم یعنی ہیٹ. سولر انرجی یعنی سن لائٹ سے. اور سالڈ ویسٹ، یہ جو بیکار کچرا ہوتا ہے اس کو جلا کر بھی یہ کام کیا جاتا ہے. ٹائیڈل انرجی یعنی ٹائڈ سے، لہروں سے. ونڈ سے یعنی ہوا سے. ویو سے یعنی سمندر کی لہروں سے. اور تھرمل اوشن گریڈینٹ سے. ہائیڈرو الیکٹرک پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، یعنی بجلی پانی سے بنائی جاتی ہے. فاسل فیول کیا ہوتے ہیں؟ فاسل فیول شاید آپ کو پتا ہو کہ فاسلز ریمین آف پاسٹ آرگینزم ہوتے ہیں. شاید آپ کو پتا ہو کہ جب یہ جو اینیمل ہیں اور پلانٹس ہیں، جب یہ مر جاتے ہیں تو یہ زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں، اور دفن ہونے سے جو زمین کا پریشر اور ہیٹ ہوتی ہے ان سے یہ بالکل میلٹ ہو جاتے ہیں، آئل بن جاتا ہے ان کا، اور اسی کو ہم پیٹرولیم کہتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیٹرولیم. شاید آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں یہ سب سے زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی آبادی سب سے زیادہ سعودی عرب میں ہی تھی. زیادہ تر جو پیغمبر ہیں وہ سعودیہ میں ہی آئے ہیں، زیادہ تر آبادی وہیں پر تھی. کہتے ہیں ایک زلزلے میں لوگ جو ہے وہ دفن ہو گئے، اور زمین کا جب پریشر پڑا تو ان سے آئل بن گئے، ان کی سارا جسم کی چربی پگھل گئی اور ان سے آئل بن گیا، اور اسی کو ہم فاسل فیول کہتے ہیں. یعنی وہی جسے ہم کہتے ہیں نیچرل پیٹرولیم، پیٹرولیم کی پروڈکٹس. اس میں دیکھیں کچھ باتیں یاد رکھنے کی ہوتی ہیں، اس لیے کہ اگر ساری چیزیں یاد نہ رکھیں، اس میں کچھ چند ایک چیزیں جو ایم سی کیو میں آتی ہیں وہ کہ دیکھیں 95% دنیا میں جو انرجی کا طریقہ استعمال ہو رہا ہے وہ فاسل فیول ہے. صحیح ہے. اس میں کوئلہ بھی شامل ہے، اس میں پیٹرولیم بھی شامل ہے. کہ پیٹرولیم جیسے پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے، پوٹوہار میں، اور میں، بدین میں، سوئی میں. اور سوئی میں گیس کے ریزروائر بھی ہیں، اور ان سے ہم ڈرلنگ کرتے ہیں اور بجلی کو تیار کیا جاتا ہے. یہ طریقہ ہے پہلا. اس کے بعد ہے نیوکلیئر انرجی. نیوکلیئر انرجی کے لیے میں نے آپ کو بتایا یورینیم جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ 235 استعمال کرتے ہیں. تو شاید آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اسے ایٹامک بم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے اس کو انرجی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 235 کیا چیز ہے پتہ نہیں. اس میں دراصل کہتے ہیں کہ 1000 گرام جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہوتا ہے اس میں سے 999 ویسٹ ہوتا ہے، صرف باقی 1 رہ جاتا ہے. 1000 میں سے صرف 1. اور یہ جو 1 کلو گرام ہے اس سے 790 کلو جولز انرجی حاصل ہوتی ہے، یعنی 3 ملین کلو واٹس. 3 ملین، اور کتنی دیر میں؟ صرف 7 گھنٹے میں. تو جیسا کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس بھی نیوکلیئر پاور موجود ہے، اور یہ ہے کراچی میں کینپ میں. نام سنا ہوگا شاید آپ نے. کہتے ہیں این سی کی میں پوچھا جاتا ہے کون سا یورینیم استعمال کیا جاتا ہے، وہ 235. یہ 235 اس کا مولیکولر ماس ہے، شاید آپ کو پتا ہو. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس سے پولوشن ہو رہا ہے، ریڈیشن جو ہوتی ہیں
शायद आपने सुना होगा कि जापान के 2 शहर थे जिसमें अमेरिका ने बमबारी की, नाम पता है उनके? नागासाकी और हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी, यस। तो शायद आपको पता हो कि वहाँ पर आज भी, यानी इतने अरसे के बाद भी, जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुछ अपाहज बच्चे होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उसकी रेडिएशन जो हैं उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुए। ठीक है या नहीं? ये जो रेज़ होती हैं ये नुकसान करती हैं, ये पोल्यूशन कॉज करती हैं, इसको रेडिएशन का पोल्यूशन कहते हैं। तो अगर हम आगे चलें तो पाकिस्तान स्टडीज़ के अलावा इसमें समझाने की तो कोई भी चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ पढ़ने और याद करने की चीज़ें हैं। यस सर। जियोथर्मल का मतलब है ज़मीन की हीट, ज़मीन की हीट, और ये सिर्फ और सिर्फ 0.1% है। ये जो परसेंटेजेस होती हैं ये मैंने देखे नोट्स में इसलिए रख दी हैं कि यही एग्जाम में एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। अगर आपको सारा कुछ याद ना हो तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि 97% जो होता है वो एनर्जी का रिसोर्स हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़्यादातर ममालिक में कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कभी कभी रीज़न में पूछते हैं जोलॉजी में कि भाई ये जो जियो थर्मल है इसे 0.1% क्यों इस्तेमाल करते हैं, 1% भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो ज़मीन की हीट है, ज़मीन की हीट है, जो ज़मीन का कोर है वो दरअसल हर एक के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए कि दरअसल कहते हैं कि ये ज़मीन है और ये है इसका कोर। तो दरअसल पाकिस्तान से इसका और कोर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इस एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कुछ ममालिक हैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि उनके यहाँ जो है क्रस्ट में और कोर में बहुत कम डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं उन इलाकों के कि जहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, जैसे इटली में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेड्रेलो इसका एक इलाका है जहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, आइसलैंड में इस्तेमाल होता है, रशिया में इस्तेमाल होता है, न्यूजीलैंड में इस्तेमाल होता है और यूएसए में इस्तेमाल होता है। और ये दरअसल कहते हैं कि दुनिया की जितनी भी टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ 0.1% इससे पूरा किया जाता है। ये ज़मीन में जो है वो आपको शायद पता हो कि मेटल हैं। वैसे तो ये एक थ्योरी है और वो थ्योरी आपने शायद सुनी होगी। ये कहते हैं कि किसी ज़माने में जो है वो ज़मीन सूरज का हिस्सा थी। एक कॉमिक आया जिसको हम कहते हैं दुमदार सितारा, उससे ज़मीन अलग हो गई, सारे प्लैनेट अलग हो गए और इस तरीके से ज़मीन जो थी पहले फायर थी, बॉल ऑफ फायर थी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी हीट कम हुई और वो प्रेजेंट स्टेट में आ गई। ये कभी थ्योरी सुनी है आपने उन्हें? यस सर, सुनी थी वो बिग बैंग सर थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी। थ्योरी थी ना ये? नेक्स्ट जो है वो सोलर एनर्जी है, यानी सूरज की रोशनी। ये भी रीज़न पूछा जाता है कि सूरज की रोशनी जो है वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते, फ्री की तो है भाई, वो फ्री की तो है, लेकिन उसके अंदर ये है कि हर मुल्क में हर वक्त जो होता है वो सूरज नहीं निकलता। शायद आपको पता है लंदन जो है वो यूके का एक शहर है जहाँ पे अगर सूरज नज़र आ जाए तो वो जश्न मनाते हैं, इसलिए कि आमतौर पर उन पर सूरज नज़र ही नहीं आता। इसके लिए रिफ्लेक्टर होते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इससे हम जो सूरज की रोशनी होती है उसको स्टोर नहीं कर सकते, बैटरी सेल की तरह उनको स्टोर नहीं किया जा सकता। जब तक सूरज की रोशनी है इसको इस्तेमाल करें, जब रोशनी ख़त्म तो ये ख़त्म। तो ये इसी वजह से कहते हैं कि एक गाड़ी बनाई गई थी, एनआईटी के कुछ स्टूडेंट थे, उन्हें कार बनाई थी जो सोलर एनर्जी से चलती थी। तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम यही होता था कि जब तक सूरज की रोशनी वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, जहाँ सूरज गुरूब हुआ गाड़ी बंद। ठीक है या नहीं? बिजली तैयार करने के लिए भी ये मैंने कहा बताया था कि शीशे इस्तेमाल किए जाते हैं, उस पर जो है रिफ्लेक्शन आता है और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उससे बनाते हैं क्या चीज़, उससे बॉयलर गर्म करते हैं और उससे भाप बनती है, उससे टरबाइन चलते हैं, उससे बिजली तैयार होती है। जो नेक्स्ट है वो सॉलिड वेस्ट है। सॉलिड वेस्ट को कचरे को कहते हैं, कचरा जो घर का कचरा होता है ना। दरअसल कहते हैं कि अगर इसको जला दिया जाए, अगर हम वैसे खुलेआम जला दें तो उससे पोल्यूशन होगा। तो एक कंटेनर होता है जिसमें हम इसको जलाते हैं और उसको हम इंसिनेटर कहते हैं। इंसिनेटर नाम सुना कभी आपने? नो सर। तो अभी तो कहाँ आपने लिखा हुआ सुना है? होगा, अभी अभी मैंने कहा इंसिनेटर।
تو یہ سلمان انسینیٹر ایک خبر ایسا کنٹینر ہوتا ہے جس میں کچرا جلایا جاتا ہے اور اسے گیس بنائی جاتی ہے، اس کو بایو گیس کہتے ہیں، اور اس گیس کو پھر مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں گیس کو. اوکے اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ 400 ٹن میونسپل کچرا جو ہوتا ہے وہ 15,000 کلو واٹ بجلی تیار کرتا ہے. کم ہے یا زیادہ؟ تو زیادہ اس کے لیے بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں انسینیٹر. کیا یہ دیکھیں، یہ میں نے بولڈ کر کے لکھا ہوا ہے انسینیٹر. انسینیٹر یس کیا سر ہوتا ہے؟ ایک ایسا کلوز سسٹم ہوتا ہے، اس لیے کہ کھلا جلائیں گے تو پولوشن ہوگا، اس لیے بند کر کے جلاتے ہیں. بند کرتے ہیں. ایک بڑا سا کنٹینر ہوتا ہے جس سارا کچرا بھرا، آگ لگا دی. آگ لگانے سے ہیٹ بنے گی، ہیٹ سے بوائلر کا پانی گرم ہوگا، بوائلر کا پانی گرم ہونے سے اسٹیم بنے گی، اسٹیم بننے سے ٹربائن چلیں گے، ٹربائن چلنے سے بجلی تیار ہوگی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو نیکسٹ ہے وہ کیا ہے؟ نیکسٹ سورس ونڈ ویو اینڈ اوشن تھرمل گریڈینٹ، جو 1% استعمال ہوتے ہیں. یہ ونڈ جو ہے وہ تو ہوا ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہالینڈ وغیرہ ہوتے ہیں سمندر کے کنارے، انہوں نے لگا دیے ہیں بڑے بڑے پنکھے اور اس سے بجلی تیار ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ویو جو ہوتی ہیں وہ سمندر کی لہریں ہیں. یہ اوشن گریڈینٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اوشن گریڈینٹ یہ وہی ہے جس کی وجہ سے اپ ویلنگ ہوتی ہے. اپ ویلنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ سرفیس اور باٹم کے ٹیمپریچر میں فرق ہے. جیسے 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اوپر، تو سمندر کے اندر 5 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے. شاید آپ کو پتا ہو کہ دیکھیں اگر ٹیمپریچر کم اور زیادہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، کہ یہاں پہ ٹیمپریچر گرمی زیادہ اوپر کم، نیچے کا ٹیمپریچر 25 اور اوپر کا ہوگا 5. اب بتائیں گرم پانی ہلکا ہوتا ہے یا ٹھنڈا پانی؟ گرم پانی ہلکا ہوتا ٹھنڈا ہے، پانی تو ہوتا ہے. یہ نیچے سے اوپر آئے گا. سر اس نیچ اس نیچے سے اوپر آنے کو ہی ہم اپ ویلنگ کہتے ہیں، یعنی کنواں اوپر آ جاتا ہے. تو جب یہ پانی اوپر آتا ہے، نیچے سے اوپر آتا ہے، تو یہاں پہ پنکھے لگے ہوتے ہیں، بار بار پانی رول ہوتا ہے، پنکھے چلتے ہیں، پنکھے چلنے سے بجلی تیار ہوتی ہے. رائٹ یا نہیں؟ اس میں دراصل ہم یہ ڈیوائس استعمال کرتے ہیں، امونیا کو استعمال کرتے ہیں، وہی جو ہم ریفریجریٹر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ٹائیڈل پاور جو ہوتی ہے، وہ جو ٹائیڈ ہوتی ہیں اونچی اونچی لہریں، اونچی اونچی لہریں جو ہوتی ہیں ان کو بھی پانی پہ گراتے ہیں اور ان سے ٹربائن چلاتے ہیں. اور دراصل کہتے ہیں کہ یہ کتنی انرجی کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے، یہ آپ نے ایم سی کیو کے لیے یاد کرنا ہوگا. 1.1 بلین کلو واٹ بجلی تیار ہوتی ہے. صحیح یا نہیں؟ ہائیڈرو الیکٹرک جو ہے وہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے پاکستان میں، یعنی بجلی تیار ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے ڈیم بنانے ہوتے ہیں. ڈیم، کیا ہمیں ڈیم بنانے کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں؟ جیسے یہاں پہ تربیلا ڈیم کی بات کی جا رہی ہے، کہ تربیلا ڈیم جو ہے اس کی وجہ سے وابڈا کا ادارہ 4300 میگا واٹ بجلی تیار کر رہا ہے. کم ہے یا زیادہ؟ پہلے ہوتی تھی 250 زیادہ ہے ملین کلو واٹ، اب زیادہ ہو گئی ہے. فسٹ اس ایئر طریقے سے یہ 8 ریسورسز پورے ہو گئے. سمجھ آئے یا نہیں آئے؟ اس میں دیکھیں تربیلا ڈیم، بنگلہ ڈیم، وارسک ڈیم کا ذکر کیا گیا ہے، اور درگاہ ڈیم. یہ ڈیم کیا ہوتے ہیں؟ کچھ ڈیم ہوتے ہیں سر اور پانی کچھ ڈیم اسٹور کرتے ہیں. پانی کو اسٹور کرتے ہیں اور اوپر کرتے ہیں، بہت زیادہ اوپر. جی صحیح یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ جو تربیلا ڈیم ہے ایسا ڈیم جو ہے دنیا میں کہیں پایا نہیں جاتا، اس لیے کہ ویسی اونچا علاقہ ہے، پانی جمع کر لیتے ہیں، پھر اوپر سے اس کو نیچے گراتے ہیں، اور نیچے گرانے سے ٹربائن چلتے ہیں اور بجلی تیار ہوتی ہے. تو ایسا کام جو ہوتا ہے وہ یہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے پاکستان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیلا ڈیم ویسی اونچائی پر ہے. اگر پانی نیچے ہو تو نیچے سے اوپر پہنچانا پڑے گا. اگر ہم نے پانی اوپر سے گرانا ہے تو پہلے ہوگا پانی ہوگا نیچے، پھر پہلے موٹر لگا کے اوپر لے جائیں، پھر اوپر سے نیچے گرائیں،
تو بجلی تو اس میں بھی خرچ ہو رہی ہے، کس میں؟ پانی کو اوپر لے جانے میں بھی. تو اس طریقے سے کہتے ہیں بجلی خرچ کر کے بجلی بنانا بے وقوفی ہے، کہ پہلے ہم ایک انرجی کا سورس خرچ کریں اور دوسرا انرجی کا سورس بنائیں. یہ اچھی بات ہوئی یا بری بات ہوئی؟ یہ اچھی بات نہیں ہوئی. اب ہم پڑھتے ہیں پولیوشن کے متعلق، لیکن پولیوشن سے متعلق پڑھنے سے پہلے یہ کچھ انفارمیشن ہیں جو ہمیں یاد کرنی ہوں گی. پہلے ہے کہ دنیا کی پاپولیشن 1 بلین کب تھی؟ 1 بلین تھی 1825 میں. پھر یہ ہو گئی 2 بلین کب؟ 1927. کتنے سال کے بعد؟ 102 سال کے بعد. پھر دنیا کی پاپولیشن ہو گئی 3 بلین کب؟ 1960. 1927 سے 26 تک 33 ایئرس ہوتے ہیں. پھر 4 بلین ہو گئی دنیا کی آبادی 1975 میں، صرف اور صرف 15 سال میں. پھر ہو گئی 5 بلین کب؟ 1987 میں. کتنے؟ 12 سال میں. ٹائم دیکھیں کم ہوتا جا رہا ہے، کہ پہلے 1 ملین، اس لیے کہ 1 سے 2 ملین کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم 1 ملین کا فرق پڑ رہے ہیں. یہ جو یہ سارے ایک ملین ہے، کہ 1 ملین آبادی کتنے عرصے میں؟ 102 سال میں بڑھی. جبکہ یہاں پہ 33 ایئرس اور کم ہو گئے، صرف 15 سال میں 1 بلین بڑھ گئے لوگ، اور پھر 12 سال میں. اور دراصل کہتے ہیں کہ 2000 تک 6 بلین آبادی ہو گئی. کس کی؟ دنیا کی. کہتے ہیں یو این کا گروتھ ریٹ کیا ہے؟ یونین کا مطلب ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن. اس کے مطابق جو 1975 ہے، 1975 میں یہ گروتھ ریٹ 2.05 پر ایئر، جو بڑھ کر 1980 میں 2.03 پر ایئر ہو گیا. اس طریقے سے یہ انکریز ہوا، یہ ڈراپ آیا. کہتے ہیں کہ گروتھ ریٹ دنیا کا کیا ہے؟ اگر دراصل کہتے ہیں کہ 2% کے لحاظ سے لگایا جائے، دنیا 2% انکریز ہو رہی ہے، تو دنیا کی آبادی 10 بلین ہو جائے گی 2020 میں. اور اسی طریقے سے 20 بلین ہو جائے گی 2055 میں، 30 بلین ہو جائے گی 2019 میں. صحیح ہے یا نہیں؟ یہ ایم سی کیو کے لیے یاد کرنا ہوتا ہے. ویسے ہے 1.85. اگر 1.85 پر ایئر 1.85 پر ایئر کی رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہو دنیا کی، تو کہتے ہیں 95 ملین لوگ ہر سال ایڈ ہوتے ہیں، اور 6 بلین لوگ جو ہیں وہ نیکسٹ 40 ایئرز میں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3% ہے، دنیا کا 1.8 ہے، ہمارا کچھ زیادہ ہی ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان کی آبادی 32.5 ملین تھی. 1986 میں یہ 100 ملین ہو گئی، یعنی مور دین 3 ٹائمز. اس طریقے سے 2004 میں یہ 160 ملین ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ 2025 میں یہ ہو جائے گی 300 ملین. صحیح یا نہیں؟ انفینٹ mortality کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ بچے جو بچپن میں مر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے ایسا تھا کہ 150 بچوں میں سے، دنیا میں جو 1000 بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں سے 150 بچے بچپن میں مر جاتے ہیں. اب جیسے کہتے ہیں اس میں امپروومنٹ آئی ہے. اب جو ہے وہ 100 بچے 1000 میں سے، پہلے 150 مر رہے تھے، اب کم ہو کے 100 ہو گئے. اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ یعنی اب جو ہے بچپن میں کم بچے مرتے ہیں، پہلے زیادہ مرتے تھے. اب کی کرونا کی وجہ سے کچھ اس میں چینج آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آیا تو ہوگا، لیکن اس کا ریکارڈ ابھی تک بنایا نہیں گیا. جب وہ بنے گا تو پتہ چلے گا کہ بھئی اب کیا چینج آیا. لائف ایکسپیکٹنسی کے مطابق کہتے ہیں کہ پاکستان کے مطابق کہ 37 ایئرز، یہ 1947 میں تھی. 37 کا مطلب ہوتا ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا
تو عام طور پر لوگ 37 ایج تک پہنچتے تھے، اس کے بعد مر جاتے تھے. یہ دراصل کہتے ہیں کہ اب انکریز ہو گیا ہے. اب کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فیمیل ہے اس میں 53 اور میل میں 55، میل میں 55 ایئرس ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایوریج مرد 55 ایج کے بعد مر جاتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ دراصل کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سمجھانے کی بات ہے، نو سر. لیکن یاد کرنے کی بات تو ہے. یہ سارا ڈیٹا یاد کرنا پڑے گا. اس کو آپ کو صحیح. اگر یہ ساری چیزیں یاد نہ ہوں تو آپ افسوس نہ کریں، جتنی یاد ہو جائے اچھی بات ہے. یاد سر کرنا. زیادہ ایم سی کیوز بنتے ہیں کیا؟ زیادہ ایم سی کیوز بنتے ہیں اس چیپٹر سے؟ اس پہ چیپٹر سے بہت زیادہ ایم سی کیوز تو نہیں بنتے، عام طور پہ انہی چیزوں کے متعلق اس کے ایم سی کیوز بنتے ہیں. تو اب ہم جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں پولیوشن. اور سب سے پہلے سب سے بڑا ہے ایئر پولیوشن. اگر آپ کو پتہ ہے جب ایگزام میں ایئر پولیوشن آئے، سب سے پہلے تو آپ کو پولیوشن کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ سے میں نے پوچھا پولیوشن کو ڈیفائن کرو، اس نے کہا پولیوشن آلودگی کو کہتے ہیں. اس کے پڑوسی سے میں نے پوچھا کہ آلودگی کیا ہوتی ہے، کہنے کہ آلو دینے کو کہتے ہوں گے. کیا آلودگی آلو دینے کو کہتے ہیں؟ نو. اسے کہتے ہیں پولیوشن کو کہتے ہیں اینی انڈیزائربل. یہ دیکھیں ڈیفینیشن ہے. اگر پولیوشن کے متعلق کوئی چیز آئے اور آپ پولیوشن کو ڈیفائن ہی نہ کریں تو 0.5 مارکس تو آپ کو ملیں گے نہیں. کہتے ہیں انڈیزائربل چینج، کوئی بھی ایسی چینج جو ہم ڈیزائر نہ کرتے ہوں، یعنی ہمیں پسند نہ ہو، ہماری مرضی کے خلاف کوئی چینج ہو جائے. کیسی چینج؟ کوئی فزیکل چینج آ جائے، کوئی کیمیکل چینج آ جائے، کوئی بایولوجیکل چینج آ جائے. کس میں؟ ایئر میں، ہوا میں کوئی بایولوجیکل، کیمیکل یا فزیکل چینج آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایئر پولوشن. ایئر پولوشن کو ہم نے 2 گروپ میں ڈیوائڈ کیا ہے. دیکھیں پولوشن کی 3 ٹائپ ہیں اور 2 گروپ ہیں. 2 گروپ کون سے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں میٹیریلسٹک پولوشن اور دوسرے کو کہتے ہیں نان میٹیریلسٹک پولوشن. میٹیریلسٹک پولوشن وہ پولوشن ہوتا ہے جو میٹر میں ہو. میٹر سے لفظ بنا ہے میٹیریلسٹک. میٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ جو اوکیپائی کرتے ہیں کوئی اسپیس اور رہتے ہیں جن کا ویٹ، ان کو ہم میٹر کہتے ہیں. میٹر کی چیزوں میں لینڈ میں، واٹر میں اور ایئر میں جو پولوشن ہے اس کو میٹیریلسٹک کہتے ہیں. جیسے ریڈیشن کا پولوشن ہے، ریڈیشن تو نظر آتی نہیں ہے. ریڈیشنز آتی ہیں یا نہیں؟ نوائز کا پولوشن ہے تو نوائز نظر تو نہیں آتی نوائز. تو یہ نان میٹر ہیں. تو نان میٹر کے پولوشن کو نان میٹیریلسٹک پولوشن کہتے ہیں. 2 قسم کے پولوشن ہیں، ریڈیشن کا پولوشن، نوائز کا پولوشن جو نان مٹیریل ہے، اور ایئر، واٹر اور لینڈ ہیں جو میٹیریلسٹک پولوشن ہے. تو میٹیریلسٹک 3 ٹائپ کے ہیں. کون سے 3 ٹائپ کے؟ ایئر پولوشن، واٹر پولوشن اور لینڈ پولوشن. جو دراصل کہتے ہیں کہ پانی ہماری ایئر کو تباہ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے پولیوٹنٹ کہلاتے ہیں. پولیوٹنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے پولیوٹنٹ، یا دوسرے لفظوں میں کہیں گے کازز آف پولوشن. یہ پولوشن کے کازز کیا ہیں، یعنی پولوشن کیوں ہو رہا ہے. تو یہاں پر ایسا ہے کہ ہم نے گروپ بنا دیے ہیں اس کے لیے. کہتے ہیں کہ پولیوٹنٹ کو ہم نے 3 گروپ میں ڈیوائڈ کیا. پہلے انڈسٹریل پولیوٹنٹ جو انڈسٹریز کی وجہ سے پولوشن ہو رہا ہے. ایگریکلچرل پولیوٹنٹ یعنی ایگریکلچر کی وجہ سے پولوشن ہو رہا ہے. ڈومیسٹک یعنی عام گھروں کی وجہ سے پولوشن ہو رہا ہے. تو انڈسٹریز میں کیسے پولوشن ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہوتے ہیں بہت سارے کیمیکل انڈسٹریز میں تیار ہوتے ہیں، یہ فضا میں چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے ایئر پولیوٹ ہو رہی ہے. ایگریکلچر میں جو پیسٹی وغیرہ کا اسپرے کیا جاتا ہے نا، پیسٹی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی کیمیکل ہوتے ہیں، تو ان سے نقصان ہو رہا ہے، یعنی ایئر پولوشن ہو رہا ہے. کہتے ہیں گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں آپ کو پتہ ہے جیسے گیس جلائی جاتی ہے، کوئل یعنی کوئلہ جلایا جاتا ہے، یا کوئی اور برننگ کا
جو کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، یا وڈ جلائی جاتی ہے، لکڑی جلائی جاتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ پولوشن ہوتا ہے، اور یہ گھروں میں ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے ڈومیسٹک کہتے ہیں. اگر یہ کھیتی باڑی جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر ہو تو اسے ہم ایگریکلچر کہتے ہیں. اگر کسی صنعت میں ہو تو انڈسٹریل کہتے ہیں. پھر ہم نے ہے کہ سورسز کیا ہیں، کہ بھئی دراصل انڈسٹریل پولوشن کیسے کیسے ہو رہا ہے. تو انڈسٹریز جو انڈسٹریل سٹیز ہیں، یعنی جہاں پہ انڈسٹریز لگی ہیں، جیسے پاکستان ہے، ولیج کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ، تو دراصل کہتے ہیں ایک اس میں پارٹیکولیٹ پولوشن ہے. پارٹیکولیٹ پولوشن وہ ہوتا ہے جو مختلف پارٹیکلز ایئر میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کاربن کا اسموک، کاربن یعنی کاربن کا سے دھواں، روڈ کی ڈسٹ، روڈ ڈسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دھول مٹی ہے یہ. تیسرا ہوتا ہے میٹل کا، میٹل کے مختلف پیسز، جب ہم میٹل کو کیا ریفائن کرتے ہیں تب ہوتا ہے ایسا. سوٹ ہے یا ٹار ہے، یہ کیا ہوتا ہے، جو کالک ہوتی ہے، آپ موم بتی کو جلائیں اس سے کالک جمع ہو جائے گی، اس سے ہم بناتے ہیں کاجل. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو دراصل یہ ہے پارٹیکولیٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی مختلف پارٹیکلز ہیں جن میں پولوشن ہو رہا ہے. دوسرا ہم کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈس. جو ریڈیو ایکٹیو کمپاؤنڈ ہیں یہ بھی پولوشن پھیلا رہے ہیں، جیسے یورینیم وغیرہ ہیں. مختلف آکسائڈس ہیں، جیسے نائٹریٹس ہیں، سلفیٹس ہیں، نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، یہ بھی سارے پولوشن ہیں. ہیلوجنز ہیں. گیس کے لحاظ سے کول سے گیس بن جاتی ہے یا پیٹرولیم سے گیس اٹھتی ہے برننگ فیول کے دوران، وہ بھی پولوشن کاز کر رہی ہے. اور یہ دراصل کہتے ہیں کہ جو ایگزامنر کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ. کیا ہوتے ہیں فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ؟ فوٹو کا مطلب ہوتا ہے لائٹ، ایسے کیمیکل جو لائٹ. اسموک کیا ہوتا ہے؟ اسموک، اسموک دراصل کہتے ہیں ڈیش پلس ڈیش کو، یعنی اسموک پلس فوگ. اسموک یعنی دھواں پلس فوگ. فوگ یعنی فوگ کسے کہتے ہیں؟ ایف او جی، فوگ. کوئی تو دھند جاگ کو رہا کہتے ہوگا. ہیں. جی، فوگ کسے کہتے ہیں؟ دھند کو کہتے ہیں، جو دھند ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. سر دھند کو جی، اگر اس میں دھواں شامل ہو جائے، دھند میں دھواں شامل ہو جائے تو پھر ہم اس کو اسموک کہتے ہیں. اس کا ایسمو اور اس کا اوگ لے کے اسموک کہتے ہیں. یہ فوٹو کیمیکل اسموک کیا ہوتے ہیں؟ یہ فوٹو کیمیکل ہوتے ہیں، یعنی ایسے فوگ جو فوٹو یعنی سن لائٹ کی پریزنس میں کچھ کیمیکل کی وجہ سے بنتے ہیں. اور وہ فوٹو کیمیکل آکسیجن جو سب سے مشہور ہے اس کا نام ہے NO2 یعنی نائٹروجن ڈائی آکسائڈ. یہ پارٹیکلز کی صورت میں یعنی ذرات کی صورت میں، چاہے وہ سالڈ ہو یا لکوڈ ہو، ایئر میں موجود ہوتے ہیں. یہ اسکیٹرڈ ہو جاتے ہیں. اس کے پارٹیکلز کس کے؟ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کے پارٹیکل فضا میں پھیل جاتے ہیں. اور جیسی لائٹ جو ہے اس سے اسٹرائک کرتی ہے تو یہ کاز کرتے ہیں فوٹو کیمیکل اسموک، جس کو ہم ملکی گرے ہیز کہتے ہیں، یعنی ایسی سخت دھند جس میں کچھ نظر نہیں آتا. تو جیسے کہتے ہیں پارٹیکلز ہوتے ہیں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کے، یہ کہلاتے ہیں فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ. اور اسی طریقے سے یہ اسموک کاز کرتے ہیں. اس سے اریٹیشن ہوتی ہے، یعنی جلن ہوتی ہے لنگس یعنی پھیپھڑوں میں، آنکھوں میں. صحیح ہے یا نہیں؟ کہ آپ کو فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ پتہ چل گئے. تو یہاں پہ دراصل سٹوری ہمیں یہاں سے شروع کرنی چاہیے کہ آکسیڈنٹ کسے کہتے ہیں. وٹ آر آکسیڈنٹ؟ کہتے ہیں کہ جو وہیکل وغیرہ ہے اس میں مختلف برننگ فیول ہوتا ہے. جب بھی گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی فیول چلتا ہے، یا وہ گیس ہوتی ہے، یا وہ پیٹرول ہوتا ہے، یا وہ ڈیزل ہوتا ہے. جب ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے نا، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس ہائی ٹیمپریچر میں یہ فارم کرتے ہیں کیمیکل آکسیڈنٹ. ایک کیمیکل آکسیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسے آکسیڈنٹ، آکسیڈنٹ اسے کہتے ہیں اس میں آکسیجن شامل ہوتی ہے. جیسے جو مشہور ہے اس کا نام ہے نائٹروجن آکسائڈ. یہ کہلاتے ہیں آکسیڈنٹ.
دراصل نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے اگر اس میں فوٹو بھی شامل کر جائے، اس لیے کہ یہ کیمیکل ہے نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، ایک گیس بھی ہے، براؤنش کلر کی ہوتی ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہو آسوال پروسیس اگر آپ نے پڑھا ہے نائٹرک ایسڈ بنانے کا، وہ تو شاید آپ نے پڑھا ہوگا، تو یہ ساری باتیں اس میں پڑھی ہوں گی آپ نے. تو دراصل کہتے ہیں کہ ایسی اسموک بن جائے جس میں فوٹو یعنی سورج کی روشنی کی وجہ سے اسکیٹرنگ ہو، جسے ہم کہتے ہیں فوٹو کیمیکل آکسیڈنٹ. صحیح ہے یا نہیں؟ اگر ہم اسٹوری آگے چلائیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آج کی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں؟ بچے بعد میں تو یہ نہیں کہیں گے سر سمجھ نہیں آیا تھا. ابھی سے کہہ دی گا، بعد میں مت کہیے گا. کہتے ہیں کہ ایئر پولوشن کی 3 کازز ہیں، 3 وجوہات ہیں، 3 میجر سورسز ہیں، 3 میجر افیکٹ. پہلا نقصان ایسڈ رین، تیزابی بارش. دوسرا نقصان گرین ہاؤس افیکٹ، ہر ایک گھر کا اثر. تیسرا اوزون ڈپلیشن، اوزون کی کمی. یہ ایسڈ رین کیا ہوتی ہے؟ سر آپ کی آواز بہت اٹک رہی ہے. میری آواز اٹک رہی ہے؟ او یس آپ لوگوں کے ویسے میرا خیال ہے کنیکشن کا پرابلم ہوگا. آپ لوگوں کی آواز تو بالکل مجھے صحیح آ رہی ہے، اس کا مطلب مجھے سر تو نہیں مجھے لگ بھی رہا آپ کی کلیئر آ رہی ہے، مجھے بھی آپ کی وائس کلیئر آ رہی ہے بالکل. اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کے ہاں سر نیٹ میرے کا پاس شاید پرابلم. نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے. جی تو بات ہو رہی تھی کس چیز کی؟ ایسڈ رین کی، تیزابی بارش. تیزابی بارش کیا ہوتی ہے؟ آپ کی آواز بالکل صحیح نہیں آ رہی ہے. تیزابی بارش پھر دیکھیں نا، میرے مائک میں کوئی ہوا ہے ہاں نہ ایئر فون میں کوئی ایسی چیز گئی ہے. سر جب رین واٹر میں کوئی ایسیڈک گیس شامل ہو جائے اس کو کہتے ہیں ایسیڈک رین. جی، تیزاب شامل ہو جائیں. جیسے دیکھیے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے، جب چیزیں جلاتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے. جہاں پہ ہم فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں یعنی کھاد بنائی جاتی ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے. جہاں پہ پیٹرولیم کی صفائی ہوتی ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ اور سلفر ٹرائی آکسائڈ گیس بنتی ہیں. یہ جب گیسز جو ہوتی ہیں یہ جب پانی سے مل جاتی ہیں، کون سے پانی سے؟ بارش کے پانی سے، تو اس سے تیزاب بن جاتے ہیں. شاید آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں اگر واٹر ڈال دیں تو کون سا ایسڈ بنے گا؟ ہاں کون سا کاربونک ایسڈ. کاربونک ایسڈ. نائٹروجن ڈائی آکسائڈ سر ملا کیا دیں تو بولا کیا؟ آپ نے؟ بہت کاربن ڈائی اٹک. آکسائڈ اور واٹر مل جائیں تو کون سا ایسڈ بنے گا؟ یہ میں نے پوچھا. یہ پتا دیکھیں، نہیں. یہ ریئیکشنز ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب پانی سے ملتی ہے ویپرز یعنی بارش کے، تو کاربونک ایسڈ بنتا ہے، کاربونک ایسڈ. سلفر ڈائی آکسائڈ گیس جب پانی کے ساتھ ملتی ہے تو سلفیورک ایسڈ بنتا ہے. نائٹروجن ڈائی آکسائڈ گیس واٹر کے ساتھ یعنی بارش کے پانی کے ساتھ ملتی ہے تو نائٹرک ایسڈ بنتا ہے. سلفر ڈائی آکسائڈ گیس، سلفر ٹرائی آکسائڈ گیس واٹر کے ساتھ ملتی ہے تو سلفیورک ایسڈ بنتا ہے. یہ اس سلفیورس اور یہ سلفیورک میں فرق ہے. یہ دراصل کہتے ہیں کہ بارش کا پانی، یہ جب بارش ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ بارش جیسے ہی شروع ہو تو پانی نہانا نہیں چاہیے. ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہیں کہ ایک بنیان، سفید رنگ کا بنیان، اس کو تار پہ لٹکا دیا گیا اور جیسی بارش ہوئی اس کے چند قطرے پڑے تو اس کے اوپر دھبے پڑ گئے. وہ دھبے تھوڑی دیر میں پیلے ہو گئے اور پیلنے کے بعد وہاں سے کپڑا جل گیا. تو پتہ چلا کہ بھئی یہ کیا ہوا، یہ سوراخ کیوں ہو گئے؟ پتہ چلا کہ تیزابی بارش ہو رہی تھی. یعنی جو مختلف گیسز ہیں انہوں نے بارش کے پانی کے ساتھ مل کر مختلف ایسڈ بنا دیے، اور یہ ایسڈ جب زمین پر آتے ہیں تو زمین کی ایسیڈیٹی انکریز ہو جاتی ہے. پلانٹس جب اس کو ایبزارب کرتے ہیں تو اس میں بھی برننگ ہوتی ہے، لیف جل جاتے ہیں، روٹس جل جاتی ہیں. تو اس وجہ سے بلڈنگز تباہ ہو جاتی ہیں. جیسے ہم ایک دفعہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ پل 100 سال چلے گا اور پل جو ہے وہ 20 سال میں گر جاتا ہے. اصل میں جو آئرن وغیرہ ہے یہ بھی ایسڈ رین کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے.
شاید آپ کو پتا ہے کہ اس کی یہ بھی وجہ ہے، کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا مزار جب بنا تھا تو سفید رنگ کا تھا، آج کل وہ پیلا ہو گیا ہے، مائیوں کی وجہ سے نہیں، ایسڈ رین کی وجہ سے۔ یہ تاج محل جو تھا وہ بھی بالکل وائٹ تھا، آج کل وہ بھی جو ہے وہ یلو ہو گیا ہے، کس کی وجہ سے؟ ایسڈ رین کی وجہ سے۔ اگر آپ ہماری بک دیکھیں تو اس میں ایک تصویر بنی ہوئی ہے اسٹیچو آف لبرٹی کی، یہ بک میں تصویر بنی ہے اسٹیچو آف ہاں لبرٹی یس کی، سر، کون سے پیج پہ ہے؟ یس سر بنی ہوئی ہے۔ ان دونوں تصویروں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں تصویروں میں کیا فرق ہے؟ ایک سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی ان دونوں تصویروں میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگا سر مجھے لگ رہا ہے ایک دور سے لی ہوئی ہے ایک قریب سے لی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی غور سے دیکھو کہ ایک میں جو ہے اس کے اندر بہت سارے سوراخ ہو گئے ہیں، کھڈے پڑ گئے ہیں، گہرے گہرے نشانات پڑ گئے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ اسٹیچو آف لبرٹی تباہ ہو رہا ہے ایسڈ رین کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ایسڈ رین کی وجہ سے۔ اور یہ ایسڈ رین کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کہیں اور سے نہیں آ رہی، یہ ہماری گیس پیدا کی ہوئی گیسز کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اسٹریمز وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، جیسے پانی ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، اس میں سارا اس میں ایکویٹک فونا تباہ ہو رہا ہے، جیسے کہ جو تیزاب ہیں یہ نقصان پہنچاتے ہیں، بلڈنگز کو نقصان پہنچاتے ہیں، کروسو ایفیکٹ کوز کرتے ہیں، کینسر تک کوز کر دیتے ہیں، ڈیفورسٹیشن کرتے ہیں کہ پلانٹس جل جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہے اے فورسٹیشن، ایک ہے ڈی فورسٹیشن۔ اے فورسٹیشن کا ہوتا ہے درخت لگانا، اور ڈی فورسٹیشن کا ہوتا ہے درخت کو کاٹ دینا، تباہ کر دینا۔ اور اس طریقے سے یہ جو فلٹریشن ہے اگر ہم ویپرز کے ذریعے کریں تو یہ اس کے سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ یہ ہے کہ دراصل چمنی لگی ہوتی ہے نا کبھی بھی کسی بھی انڈسٹریز میں، تو وہاں کہتے ہیں کہ فلٹر لگائیں۔ فلٹر کیا ہوگا کہ جو نقصان دہ جو گیسز ہیں وہ باہر نہیں نکلیں گی۔ اس کو ہمارے فلٹر یہاں جو ہے وہ ملک میں ایسا ہو رہا ہے کہ اگر انڈسٹریلسٹ کو کہیں کہ بھئی آپ یہ لگائیں، وہ کہیں بھئی ہمیں کیوں لگائیں؟ گورنمنٹ کو لگانی چاہیے نا، گورنمنٹ خرچ کرے۔ وہ کہتے ہیں گورنمنٹ سے کہیں کہ بھئی آپ یہ لگوائیں، وہ کہتے ہیں بھئی انڈسٹری ہماری تھوڑی ہے، انڈسٹری تو ان کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ لگوائیں۔ اس طریقے سے نہ گورنمنٹ لگوا رہی ہے اور نہ ہی انڈسٹریز خود لگوا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دراصل کہتے ہیں کہ جس شاخ پر بیٹھنا اسی کو کاٹنا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان دا رانگ رن اگر نقصان ہوگا تو ان کو انڈسٹریلسٹ کو بھی ہوگا، جو ملک کو نقصان ہوگا۔ اس سے بچاؤ کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ باہر کے ممالک میں یہ کیا گیا کہ فلٹر لگا دیے گئے ہیں، اس فلٹر سے جو ہارمفل گیسز ہوتی ہیں وہ انڈسٹریز کی چمنی سے باہر نہیں نکلتی، پہلے وہ فلٹر ہوتی ہیں اور ہارمفل چیزیں کو کلیکٹ کر لیا جاتا ہے، پھر باقی کو ایئر میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ایسڈ رین۔ اب ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ، جس کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ، کہ ہمارا جو گلوب ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے آج کل آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھیں کوئی بھی سویٹر پہنے ہوئے نہیں ہے، آپ میں سے کوئی سویٹر پہنے ہوئے؟ نہیں، آج سے 10 سال پہلے اگر دیکھیں تو اس ٹیمپریچر میں یا اس موسم میں جو دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے اس میں کوئی بغیر سویٹر کے رہتا ہی نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سردی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ ایسا ہو رہا ہے کہ دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارا گلوب گرم ہو رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ٹیمپریچر رائز ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ یہ گرین ہاؤس کیوں ہے؟ شاید آپ کو پتہ ہے کہ شیشے کا گھر ہوتا ہے نا، شیشے کا جو گلاس کے گھر ہوتے ہیں وہ گرین ہاؤس ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو یہ یا نہیں؟ تو دراصل کہتے ہیں کہ شیشے میں ایک کیریکٹرسٹکس ہے کہ وہ بیڈ کنڈکٹر ہوتا ہے، اور بیڈ کنڈکٹر ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیڈ کنڈکٹر ہونے کی وجہ سے ہیٹ اور الیکٹریسٹی سے پاس نہیں ہوتی، نہ اس سے ہیٹ پاس ہوتی ہے نہ اس سے الیکٹریسٹی پاس ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ دراصل اگر آپ کو ایگزامپل لی جائے کہ میرے پاس ہے وہ میرے پاس جو ہے ایک کنٹینر ہو اور وہ لوہے کا بنا ہوا ہو اور ایک شیشے کا بنا ہوا ہو، دونوں میں رکھوں
پانی اور دونوں کو رکھ دوں دھوپ میں، بتائیں کون سا پہلے گرم ہوگا، میٹل والا یا گلاس والا؟ آئرن، میٹل والا، جی، ریزن کیا ہے اس کا؟ کیونکہ میٹل ہیٹ ایبزارب گڈ کر لیتا کنڈکٹر ہے. گڈ کنڈکٹر ہے، کنڈکٹر ہوتا ہے. اور دراصل گلاس ہوتا ہے وہ بیڈ کنڈکٹر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دیر سے گرم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پانی گرم ہو گیا، اب ہم دونوں کو کیسے کریں گے؟ سائی میں رکھ دیں گے۔ اب بتائیں کون جلدی سے ٹھنڈا ہوگا؟ ابھی بھی وہی ہوگا، کیا؟ آئرن. نہیں، اب جو ہے وہ گلاس دیر سے ٹھنڈا ہوگا، اس لیے کہ میٹل جو کیوں؟ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں گڈ وہ دیر کنڈکٹر، سے ٹھنڈا تو ہونا جلدی چاہیے. سے اپنی ہیٹ کو وہ کنڈکٹ کر دیتے ہیں، ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جبکہ گلاس بیڈ کنڈکٹر ہوتا ہے اس لیے وہ نہیں کرتا۔ صحیح. صحیح یا نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شیشے کے گھر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یورپ وغیرہ میں یہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یورپ میں یہ استعمال اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ یورپ وغیرہ میں جو ہے وہ، آپ کو یہ جو اسکرین شیئر ہو رہی ہے، یورپ وغیرہ میں جو سورج بہت کم نظر آتا ہے، تو وہ دراصل کہتے ہیں کہ سردی بڑی جلدی ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں شیشے کے گھر بنائے ہوئے ہیں اور ان شیشوں کے گھر میں پلانٹس کو لگاتے ہیں۔ دیکھیں ایسے شیشے کے گھر بنائے ہیں، اس میں پلانٹس کو لگاتے سر ہیں، اسکرین نہیں آ یہ رہی بہت ہے. دیر تک گرم رہتے ہیں، تو گرم رہنے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہمیں ٹیمپریچر دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور آرام سے پلانٹس گرو کر لیتے ہیں۔ ایسے شیشے کے گھر کو گرین ہاؤس کہتے ہیں۔ کون سا ہاؤس؟ گرین ہاؤس۔ اسے گرین اس لیے ہاں، نہیں کہتے کہ گرین گرین کلر کا ہاؤس. ہوتا ہے، اسے گرین اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گرین پلانٹس رکھے جاتے ہیں۔ پیارا دوسرا کیا لگتا ہوتا ہوگا. ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ دراصل کہتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، دیکھیں یہ زمین کی سرفیس ہے، ارتھ ہے، کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بھاری گیس ہے، اس وجہ سے وہ سرفیس کے قریب قریب رہتی ہے، یعنی سرفیس کے ادھر اس طرح سے۔ شاید آپ کو پتا ہو کہ اگر یہ دیکھیں زمین پر سورج کی روشنی آتی ہے تو وہ ایسے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، ایسے زمین کی روشنی آتی ہے ایسے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، ایسے سن کی روشنی آتی ہے ایسے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن دراصل کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ میں ایک ٹوٹل انٹرنل ریفریکشن ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ریفلیکشن اور ایک ہوتا ہے ریفریکشن۔ ریفریکشن کہتے ہیں بینڈنگ آف لائٹ کو، کہتے ہیں یا نہیں؟ تو بجائے یہ کہ لائٹ یہ ریفلیکٹ ہو، یہ واپس اندر آ جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں ٹوٹل انٹرنل ریفریکشن۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ تو جا ہی نہیں رہی ہے، اس طریقے سے ہیٹ کی ویوز ٹریپ ہو رہی ہیں اور یہ وہی کام کر رہی ہیں جو شیشے کا گھر کرتا ہے، یعنی ٹیمپریچر کو کم نہیں ہونے دیتا۔ اس طرح سے گرین ہاؤس ایفیکٹ ہو رہا ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن زیادہ ہونے کی وجہ سے زمین زیادہ گرم ہو رہی ہے، اسی لیے اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پلانٹیشن کریں۔ ہم کیا کریں؟ پلانٹیشن کریں۔ پلانٹیشن کا مطلب ہوتا ہے درخت لگائیں۔ درخت لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ یوز ہو جائے گی ان کی فوٹو سنتھسس میں، فوٹو سنتھسس کے پروسیس میں کاربن ڈائی آکسائڈ یوز ہوگی، کاربن ڈائی آکسائڈ ختم ہو جائے گی، کاربن ڈائی آکسائڈ ختم ہو جائے گی تو یہ بلینکٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ ہٹ جائے گا اور لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہونے لگ جائے گی دوبارہ سے، یوں آئی ٹکرائی چلی گئی، یوں آئی ٹکرائی چلی گئی، ابھی وہ جا نہیں پا رہی ہے۔ دراصل کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہو رہا ہے بھائی، گلوب وارم کر رہا ہے تو پھر اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کے دیکھیں یہ نقصانات ہیں، ہیزرڈ لکھے ہوئے، ہیزرڈ یعنی نقصانات۔ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ رائز ان ٹیمپریچر ہو رہا ہے، زمین کا ٹیمپریچر ہر سال آدھا ڈگری انکریز ہو رہا ہے۔ اس سے کیا ہو رہی ہے؟ جو پولر آئس ہے وہ میلٹ ہو رہی ہے، یعنی وہ پگھل جاتی ہے، گلیشیئر پگھل جاتے ہیں۔ جب وہ گلیشیئر پگھل جاتے ہیں تو وہ پہاڑوں سے اتر کے جو ہیں وہ دریا میں آتے ہیں، دریا میں لیول بڑھتا ہے، دریا میں لیول بڑھنے سے فلڈ آتے ہیں اور سی کا لیول رائز ہو جاتا ہے، اس سے فلڈ آتے ہیں۔ ایسے ایسے کوسٹ سنک ہوتا رہتا ہے، کوسٹ یعنی اندر چلا جاتا ہے سمندر کے اندر، اور اس طریقے سے مزید ہیوی رینز ہو رہی ہیں، ہریکینز ہو رہے ہیں، ٹورنیڈو ہو رہے ہیں، اور ڈیزاسٹرس کنڈیشن جو ہے وہ ایگریکلچر کے کو بھی افیکٹ کر رہی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ سب کے سب گرین ہاؤس کی وجہ سے ہے۔
اور یہ گرین ہاؤس کیا ہے؟ ایک تھک لیئر ہے کس چیز کی؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی. کہاں پر؟ ہماری ارتھ کی سرفیس پر. اس کے کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ سورج کی روشنی ریفلیکٹ نہیں ہو رہی اور ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے. جو لاسٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دراصل ہے اوزون ڈپلیشن. یہ واٹ اوزون کیا چیز ہے؟ وٹ از اوزون؟ ارتھ کے اوپر ایک گیس کی کورنگ ہے، اس کا نام ہے اوزون. جی، آکسیجن ہوتی ہے O2، یہ ہوتی ہے O3. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ جو ہارمفل ریز ہوتی ہیں ان کو نہیں آنے دیتی. کون؟ کہتے ہیں دیکھیں یہ اوزون. ارتھ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ایک کور آ گیا ہے O3 کا جس کو اوزون کہتے ہیں. اس کور کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہارمفل ریز ہوتی ہیں، جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں جو سورج سے آتی ہیں، وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس چلی جاتی ہیں، یوں آتی ہیں یوں. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ دو جو ہیں وہ سوراخ ہو گئے ہیں، دو سوراخ. کہاں پر سوراخ ہو گئے ہیں؟ اوزون اوزون میں. لیئر. اس میں سوراخ اوزون میں سوراخ ہو گئے ہیں کہ دراصل کہتے ہیں ایک یورپ میں ہوا ہے اور ایک انٹارکٹک میں ہوا ہے. دو جگہ پہ سوراخ ہو گئے ہیں. اب ان سوراخوں سے کیا ہو گیا؟ جگہ کھل گئی ہے. یہاں پہ سورج الٹرا وائلٹ ریز باقاعدہ اندر آ رہی ہیں جو پہلے نہیں آتی تھی. یہاں سے بھی آ رہی ہیں، یہاں سے بھی آ رہی ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے میک اپ جو ہے وہ ہمارے یہاں کا شوق ہے، لیکن یورپ کی مجبوری ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ہارمفل ریز جو ہیں ان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے وہ لوگ میک اپ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو لوگ شوقیہ میک اپ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ دراصل کہتے ہیں کہ اس کو ختم کون کر رہا ہے؟ اوزون ختم کیسے ہو رہی ہے؟ اوزون CFC کی وجہ سے ختم ہوتی ہے. CFC. یہ CFC کیا ہے؟ CFC ہے کلورو فلورو کاربن. کلورو فلورو کاربن. یہ کیا کرتی ہے؟ یہ جو CFC ہے اس کی جو کلورین ہے وہ O3 یعنی اوزون کو O2 یعنی آکسیجن میں کنورٹ کرتی ہے. اور جب آکسیجن کنورٹ ہو جاتی ہے تو اوزون ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں صرف ایک کلورین کا جو مالیکیول ہے نا، صرف ایک کلورین وہ 100,000 مالیکیول آف اوزون کو تباہ کر دیتا ہے یا اس کو کنورٹ کر دیتا ہے آکسیجن میں. صحیح ہے؟ یعنی یہ CFC کیا ہیں؟ یہ CFC جو ہیں آج کل دنیا میں اس پر بین لگایا گیا ہے. یہ ایروسول اسپرے میں ہوتے ہیں، فومنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ریفریجریٹر میں ریفریجرنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، خوشبو کے جو کولون اسپرے ہوتے ہیں ایئر فریشنر میں ہوتے ہیں، ہیئر اسپرے میں ہوتے ہیں، مختلف جو باڈی اسپرے ہیں اس میں یہ موجود ہیں. آپ کہتے ہیں جو باڈی اسپرے ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خوشبو ہوتی ہے، وہ دراصل ایک گیس کے ذریعے باہر نکلتی ہے، اور جس گیس کے ذریعے وہ باہر نکلتی ہے اس کا نام CFC ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں CFC سے پہ کنٹرول کرنا چاہیے. مونٹریال یعنی کینیڈا میں باقاعدہ 1987 میں ایک معاہدہ پاس ہوا تھا کہ لوگ CFC کی جگہ گرین گیس استعمال کریں گے. گرین گیس کا مطلب ہوتا ہے جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتی ہے، یعنی وہ اسے تباہ نہیں کرتی، تاکہ اوزون جو ہے اس سے اس اوزون کے تباہ ہونے سے بچایا جا سکے. کہتے ہیں کہ یورپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، وہ یہ کیا تھا کہ دراصل انہوں نے اوزون لیب میں بنائی اور پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کو اسپرے کیا. اسپرے کرنے کے بعد پوری دنیا نے کلیپ کیا، اور وہ کلیپ اس لیے ہوا تھا کہ وہ ہول فل ہو گیا تھا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ ہول دوبارہ فارم ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ یہ تو بھائی صحیح ہو گیا تھا، اب کیا ہو گیا؟ تو انہیں پتہ یہ چلا کہ دراصل وہ جو اوزون کی لیئر ہوتی ہے وہ رکی ہوئی ہوتی ہے ایک الیکٹریکل چارجز کی وجہ سے، اور وہ چارجز جو ہیں وہ سائنٹسٹ ڈیولپ نہیں کر سکے، اس لیے وہ اوزون وہاں پہ رکی نہیں، چلی گئی، ہول دوبارہ سے بن گیا. تو اس ہول بننے سے کیا ہو رہا ہے؟ اس ہول بننے سے الٹرا وائلٹ ریڈیشن جو ہارمفل ریڈیشنز ہو رہی ہیں وہ زمین پر آ رہی ہیں. تو دراصل کہتے ہیں کہ اس اوزون کے بریک ہونے کے، اس شیل کے بریک ہونے سے لیتھل یعنی خطرناک افیکٹ ہو رہے ہیں. یہ دراصل کینسر اور مختلف اسکن کینسر اور ڈیزیز کوز کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے استھما ہو رہا ہے جس کو دمہ کہتے ہیں، مختلف الرجیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور دوسری ڈینجرس کنڈیشن ڈیولپ ہو رہی ہیں. کس کی وجہ سر سے؟ تو جی سر تو اس طرح تو باڈی اسپریز کو بھی جو ہے وہ بین کر دینا چاہیے.
नहीं, बहुत सारे बॉडी स्प्रे होते हैं, उस पे लिखा होता है ग्रीन, उसमें है ग्रीन गैस इस्तेमाल करते हैं वो। ग्रीन गैस का मतलब होता है वो फ्रेंडली होता है हमारे एनवायरनमेंट से, यानी उसमें CFC नहीं होता। दूसरे और भी केमिकल्स हैं जो आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो दरअसल वो जिन पे में CFC होता है उस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, और बहुत सारे ममालिक ने लगा दी है। रेफ्रिजरेटर में, जो आपको पता है रेफ्रिजरेटर में ये गैस इस्तेमाल होती है, वो भी CFC ही होती है। तो इस तरीके से उसकी जगह जो है वो दूसरी गैस जो है इस्तेमाल की जा रही है, ताकि वो हमारे ओजोन को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 5:03 हो चुके हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। तो इसको फिर हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे, और वो नेक्स्ट वीक जो है वो होगा फ्राइडे को, जैसे कि आप लोगों ने कहा था, अगर आपको याद हो तो। और यस, सुबह का वक्त होगा 11 बजे का। ओके, सही या नहीं? अब सही। हमारी क्लास नेक्स्ट जो है वो फ्राइडे को होगी 11 AM इन द मॉर्निंग। तो 11 से 1 तक वो होगी। आप लोगों को तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आपको मस्जिद जाके नमाज ही नहीं पढ़नी होती। यस सर। अगर अगर इस ग्रुप में कोई बॉयज़ में से कोई होता तो वो कहता कि सर 1 बजे ख़त्म हो गया, फिर नमाज़ पढ़ने कब जाएंगे? तो आप लोगों के लिए तो ये सर इशू नहीं है। सर हम लोग ठीक है या फ्राइडे नहीं? सैटरडे 3 बजे से रख लेते हैं। नहीं ना, ये 11 पे फ्री तो है। नहीं ना, यहाँ पे सही नहीं है ना, क्यों? वही सुबह नेट नहीं आ रहा होता। नेट तो वैसे चल, किसी वक्त भी नहीं आ सकता, और लाइट किसी वक्त भी जा सकती है। इसलिए जो है मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है अपने यूट्यूब चैनल का। असल में ये जो परमानेंट जो है वो हम नहीं रख रहे हैं, जैसे मैं जो हूँ ख़ास तौर पे इसे परमानेंट को जो है ना यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर रहा। और उसकी वजह ये होती है कि बच्चे कहते हैं वो सर सुन लेंगे ना, बाद में देखेंगे ना, हो जाएगा बस। तो मैंने ये देखा है जो हमारे यहाँ कॉलेज की जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसमें भी स्टूडेंट ने इंटरेस्ट करना, सर वो मैंने मिस कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे देख लूँगा। तो उन्होंने इंटरेस्ट उनके आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। वो कहते हैं ओ हो जाएगा बस। सर ये तो लेक्चर है ना, ये तो मैं किसी वक्त भी सुन सकता हूँ, ज़रूरी थोड़ी कि मैं कल ही सुनूँ। तो आपको पता है वो फिर वो पेंडिंग चले आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने, मैंने उनसे पूछा आपने जो है वो 5th लेक्चर सुना? नो सर। आपने 6 सुना? नो सर। 7 सुना? नो। कहने लगे सर मैंने 9 सुना है। अरे भाई जो बीच के थे उसमें भी तो कोई स्टोरी थी। तो कहने लगे लेकिन 9 मुझे समझ में नहीं आया। तो भाई 9 कैसे समझ आएगा? कि जब वो जो कंटिन्यूएशन में चीज़ चल रही थी, तो आपने पहले बैकग्राउंड तो सुना ही नहीं है, फोरग्राउंड पे आप काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ऐसे किया है कि अपने इस चैनल से हटा दिए। अब जो है वो कुछ छोटे से पीरियड के लिए उसको रखते हैं, उसके बाद हटा देते हैं। ऐसे हमने प्रैक्टिकल की बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं, और प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही हुआ था। मैंने देखा है स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज में कम आने लग गए हैं। कहने लगे क्यों? कहने लगे सर वो मैं यूट्यूब पे देख लूँगा ना। और फिर आपको पता है स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ जो हैं वो रीज़न आ जाते हैं कि यूँ था, इस तरह से था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर कॉलेज बहुत दूर होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, मुझे सेंटर पहुँचना होता है। इस टाइप की चीज़ें जो हैं बच्चे बताते रहते हैं। तो कहते हैं, और जब यूट्यूब पे अवेलेबल होती है तब भी नहीं देखते। इस तरीके से जैसे एक स्टूडेंट ने कहा सर आपको क्या पता हो सकता है हम लोग देख रहे हो। तो मैंने कहा स्टूडेंट से कहा कि जब भी आपको यूट्यूब की वीडियो देखें उस पे कमेंट करें, कोई सवाल पूछें या नहीं तो उसके कमेंट दें कि अच्छा है या बुरा है या जो भी है। तो उससे पता चल जाएगा कि वाक़ई आपने व्यू किया या नहीं किया। वैसे तो यूट्यूब बता ही देता है कि इसको कितने लोगों ने व्यू किया है, तो वो उससे पता चल ही रहा होता है कि लोग देख ही नहीं रहे हैं। सही है या नहीं? और जब से मैंने ये करना शुरू कर दिया है कि उसको शॉर्ट टाइम के लिए होता है, तो बच्चे फ़ौरन देख लेते हैं। इससे पहले कि वो वीडियो चली जाए, वो देख लेते हैं। और पहले वो कहते हैं, ओह! देख लेंगे भई आराम से। ये अच्छी बात है या बुरी? ये सही है, सही है, सही है। सही। तो इसलिए मैंने उसका लिंक भेजा है। अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, तो जब भी कोई नई वीडियो आएगी या अपलोड होगी, तो फ़ौरन आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, जैसे आ जाते हैं बाकी के भी। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी फ्राइडे को 11 AM। जब तक के लिए अल्लाह सर आप हाफ़िज़। टाइम चेंज नहीं कर रहे? जी?
आप टाइम नहीं चेंज कर रहे? टाइम सुबह 11 का हो गया ना, सर 3 पहले o'clock तो कर 3 to दें। 5 था ना। यस सर, लेकिन सर डेज चेंज हुए ना। हाँ डेज चेंज कर रहे हैं, डेज और टाइमिंग्स दोनों आप लोगों की फरमाइश पर। सर फ्राइडे सैटरडे अगर रखें तो 3 to 5 रखें। फ्राइडे सैटरडे को भी 3 to 5 रखें। यस सर, वो सुबह नेट नहीं आ रहा होता है। सर सुबह नेट नहीं आ रहा होता। ठीक है, बाकी लोग भी जो हैं वो एग्री हैं इस पे के लिए। सर मर्जी है, बाकी से सर पूछ ऐसे ही कर दें। सर। वैसे 11 to 1 तो ठीक है, ऐसा कोई मसला तो नहीं है। सर को मसला होगा माही क्योंकि में फिर सुबह नेट का हाँ, मसला होता है यहाँ पर भी। अच्छा ऐसे कीजिएगा, इस फ्राइडे को करके देख लीजिए, हो सकता है और कोई बेहतर सूरत हाल हो तो हो जाए, हो सकता है नेट अब सही चलने लगे नहीं सर, क्रिसमस के ऑन ही बाद। नहीं होता है। नहीं तो हो सकता है क्रिसमस के बाद जो है वो सही हो जाए। सर मेरे रोज और का वैसे ये भी सब साल का होता ख़त्म है। होने वाला होगा तो न्यू ईयर की वजह से, बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर वो सही हो जाए या नहीं, सर देख लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम चेंज कर लेंगे टाइम। सही है सर, एक दिन देख लेते हैं, फिर देख लेंगे बाद में। सही। तो आज आपको पता है क्या डेट है? आज से 25 जो हमारा नहीं नेक्स्ट है, वो जो फ्राइडे होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, यानी अगले साल बारी आएगी। हाँ ऐसा है या नहीं है? यस सर। इसलिए कि फ्राइडे को होगी 1 जनवरी, न्यू ईयर यानी नया साल। सर आप न्यू ईयर पे भी लेंगे हमारी क्लास? हम्म, आप न्यू ईयर पे भी लेंगे हमारी क्लास? तो न्यू ईयर पे क्लास नहीं लेनी चाहिए? ओल्ड ईयर पे जब हो सकती है तो न्यू ईयर पे क्यों नहीं हो सकती? नहीं सर नहीं सर, मसला तो नहीं है मैं तो और पूछ रही वैसे भी थी वो बस। तो दरअसल वो रात को मनाते हैं लोग न्यू ईयर, तो रात को हाँ, फायरिंग करते हैं, टक 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 टक। सुबह तो कुछ भी नहीं होता, सुबह 11 बजे। यस सर। और फर्स्ट को वैसे भी मेरा ख्याल है वो मना चुके होंगे, इसलिए कि लोग जो है न्यू ईयर नहीं मनाते, न्यू ईयर ईव मनाते हैं, यानी थर्सडे को होगा जो भी फायरिंग उन्होंने करनी होगी या जैसे भी वो करते हैं। वैसे तो यस दरअसल ये क्रिश्चियन ममालिक में ज़्यादा होता है और इस दफ़ा वो वहाँ पर हो नहीं रहा। उनका ये कहना है कि कोरोना की वजह से ये नहीं होगा। हाँ ठीक है, सही है तो सर। इसका मतलब है आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।